बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। धरना जो चल रहा है डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसमें शदीद बारिश के बाद जो है वो अवाम जो है वहाँ पे हज़ारों अफराद मौजूद हैं, मगर कब्ज़ा जो है डी चौक पे पुलिस ने वापस ले लिया है। और शदीद बारिश में उन पे लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई और रबड़ की गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई। अवाम का कहना है कि हम पे सीधी फायरिंग की गई है, जबकि वज़ीर दाखिला, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों से बात की है कि हमने पुख्तनख्वा पुलिस की चंद अफराद को गिरफ़्तार किया है जिनके पास वो आंसू गैस वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे लोगों पे, पुलिस पे, और ट्रेंड लोग थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। कुछ अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया है। 120-142 के करीब अफ़गान महाजरीन को बताया जा रहा है कि ये अफ़गानी जो थे इसमें मौजूद थे, इस जलसे में उनको अरेस्ट किया गया है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो पुख्तनख्वा के वज़ीर आला है, वो KP हाउस इस्लामाबाद से लापता हैं। पहले गिरफ़्तारी की खबर चली, फिर नज़रबंदी की खबर चली, अब लापता हो गए हैं। जैसे वो निकले हैं KP हाउस से लापता हो गए हैं। अब लापता हो गए हैं, उससे बातचीत चल रही है, उनको समझाया जा रहा है, कारकुनों को कंट्रोल किया जाए। क्या क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है इस्लामाबाद पुलिस और वज़ीर दाखिला की जानिब से, मगर लग यही रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो बंदे अरेस्ट किए हैं KP के, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी। साथ ये भी कहा है अगर ये बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मैं वज़ीर आज़म से भी बात करने को तैयार हूँ, ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है। मगर ये 2 दिन में जो हालात हमने देखे हैं इस्लामाबाद में, मतलब एक बंदा जेल में बैठ के, इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप देखें तो इसमें कोई सियासी लीडर बड़ा था नहीं। अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे, उनके अलावा आज़म सवाती थे, बाकी कोई चीदा मीना खान वगैरह सूबाई वज़ीर वगैरह थे, कोई बड़ा लीडर था ही नहीं। सारे पता नहीं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी या उनको कहा गया था कि आप साइड पर रहें। तो आम कारकुन जो है वो निकले हैं, जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो लोग ज़्यादातर लोगों पे निकले हैं, और जिनको नवाज शरीफ साहब ने भेड़ बकरियां कहा था वो लोग इमरान खान के पीछे निकले हैं। उसकी आवाज़ पे लब्बैक का है और धरने के लिए इस्लामाबाद में आए। हालात बड़े ख़राब थे, 2-3 घंटे पहले हालात बड़े ख़राब थे। हज़ारों कारकुन डी चौक पे मौजूद थे, उनको मुंतशिर करना बहुत मुश्किल था, मगर चूँकि शदीद बारिश साथ हुई और उसमें आंसू गैस जो था, शेलिंग, उसका असर भी ज़ाहिर किया। वो बड़े खुश थे, मगर साथ ही क्योंकि बारिश ने ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो टिक ना सके, और पुलिस ने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। लाठी चार्ज उन पे किया, उन पे फायरिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, और शदीद लोग बीच में ज़ख्मी हुए, दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया गया। तो वो फिर तितर बितर होना शुरू हो गए, ठंड भी पड़ गई और बारिश के बायस ज़्यादा लोग भीग गए थे, तो वो साइडों पे चले गए। मौजूद हैं इस्लामाबाद में वर्कर जो है वो डी चौक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस टाइम पे पूरा डी चौक जो है वो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं है, और पुलिस ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। इससे पहले हमने 2 घंटे अगर आप उस पोजीशन को देखें तो उस टाइम पे डी चौक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास था। अब ये हज़ारों कारकुन जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ये किसी भी टाइम कोशिश करेंगे कि डी चौक में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। अब हुकूमत जो हिकमत अमली अपना रही है, अभी तक तो उन पर बड़ी सख्ती की गई है, अभी तक तो उनके साथ कोई नरमी नहीं की गई, उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, हर तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई। इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है, स्कूल कॉलेज में भी कल भी बंद हो, रास्ते मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है। इसी तरह पंजाब में मीनार पाकिस्तान की कॉल दी थी इमरान खान ने, पूरे पंजाब को कवर कर लिया गया था। पंजाब भर में जो है दफ़ा 144 लगा दी गई थी। पुलिस ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, अपोजिशन लीडर को भी अरेस्ट किया, और सूबाई जो साबका वज़रा थे और जो दीगर मेंबरान असम्बली है उनके घरों पे छापे पड़े, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उनको उठाया गया। तो वहाँ पे भी सैकड़ों कारकुनों को उठाया गया, और वकलाओं पे और पुलिस में तसादुम भी हुआ, और शेलिंग, आंसू गैस, लाठी चार्ज, सारे तरीके अपनाए गए। बल्कि पंजाब में तो मरियम नवाज़ के कहने पे जो कंटेनर रखे गए थे वहाँ पे डर खौफ इतना था कि वो कंटेनर पे भरे हुए थे। इस्लामाबाद में तो खाली थे, पंजाब में सारे कंटेनर तकरीबन भरे हुए थे, ताकि ये हिम्मत कोई ना कर सके, ये कंटेनर को साइड पे ना किया जा सके।
تو حکمت عملی پنجاب حکومت مگر پریشان ہے حکومت. 2 دن سے عمران خان نے اس حکومت کو تنگ کیا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ پورا پاکستان بند ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آ گیا ہے حکومت کے لیے پریشانی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے لیڈرز سوائے علی امین گنڈاپور کے کوئی بڑا لیڈر ساتھ تھا نہیں, اور اتنے کارکنوں کو ساتھ لے کے آنا اور پھر پنڈی اسلام آباد سے لوگوں کا نکلنا, لوگوں کا کارکنوں کے لیے دکانیں کھولنا, ان کو سامان مفت دینا, جگہ جگہ پانی تقسیم کرنا, یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا ہے. اس سے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ان کے لیے جلسے کوئی ارینج کرتا ہے, اب تو اس جلسے میں کوئی تھا ہی نہیں. اب تو پیچھے قوت جو قوت ہے وہ تو چھوڑو, جو کہہ رہا تھا کہ ان کے پیچھے جو ایک باقاعدہ قوت ہے, ابھی تو قوت کی بات بھی نہیں رہی. اس کے باوجود یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ لیڈر نہ ہو اور کارکن نکلے, کیونکہ کارکن پہلا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, آپ لیڈر ہیں, ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں, گاڑیوں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے آئے جلسہ کرتے ہو آتے ہیں. یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں, کوئی ممبران اسمبلی کے لیے نہیں نکلا, کوئی M&A کے لیے نہیں نکلا, جتنے بھی نکلے ہیں یا صوبائی وزراء کے لیے نہیں نکلے, جتنے بھی لکھنے ہیں عمران خان کے لیے نکلے ہیں. اس میں جوش دیکھا گیا, ان میں ولولہ دیکھا گیا ہے. پولیس نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے اور ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا ہے. بارش نے بھی اس ٹائم پہ کبھی حکومت کا ساتھ دیے, پولیس کا, اور کبھی کارکنوں کا. تو حالات اس ٹائم پہ کنٹرول میں ہیں, مگر لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہزاروں لوگ اس ٹائم پہ اسلام آباد میں ہیں, سینکڑوں لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے. اب یہ حالات اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں؟ ہم بار بار اسی نقطے پہ آتے ہیں. اب کل میرے خیال میں عمران خان جو اسٹریٹجی اس نے اپنائی تھی اس میں وہ کامیاب رہے. اب آگے جو بھی ہونا ہے ان کے پاس ڈر ہوگا. عمران خان جب اگلی کال لے گا پھر اس سے بھی خطرناک ڈر ہوگا, کیونکہ عمران خان کی کال پہ اس نے ٹیسٹ کر لیا, عوام نکل رہی ہے. جب عوام نکل رہی ہے تو اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. یہ جو حکومت نے آئینی ترامیم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دی تھی, اور راتوں رات جو ہے وہ کہ آسمان گر جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی, مگر یہ ترمیم کرنی ہے. تو راتوں رات ترمیم کرنا, عدالتوں کو ختم کرنا اور کوشش کرنا کہ وفاقی آئینی عدالت بنانا, اس کا جج خود لینا, آرٹیکل 175A کو ختم کرنا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں ٹائم ہے, انہوں نے جو ہے حکومت کو جو ریلیکسیشن دی ہے 63A میں, حکومت کی منشا کے مطابق جو فیصلہ دیا ہے تاکہ لوٹوں کو خریدا جا سکے, لوٹے اپنے ووٹ کاسٹ کر سکے اور اس ووٹ کو شمار کیا جا سکے. یہ آسانی تو قاضی صاحب اور اس کے ہم خیال 5 رکنی بینچ نے حکومت کو یہ سہولت فراہم کر دی ہے. اب اس کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے. جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانیں گے ان کے لیے مشکل رہے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی احتجاجی تحریک میں اگر وہ آگے جا کے ان کے ساتھ کرتے ہیں تبھی ان کو کامیابی ملے گی. یکدم اپنے زور پہ تو اتنا ہو گیا کہ اندازہ ہو گیا کہ اس ٹائم پہ تحریک انصاف بغیر لیڈر کے بھی نکل سکتی ہے. اگر کوئی بڑا لیڈر ایک بار بول دے کہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ دھرنا کرنا ہے, کسی صورت واپس نہیں آنا, پھر دوسری بات ہے. اس بار تو امین اللہ گنڈاپور نے جو عوام کو مخمصے میں ڈالا ہوا ہے, پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ یار ہم ڈی چوک میں پہنچ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا تھا, ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس یہاں تک ہم پہنچ گئے, ہم پرامن رہے. ٹھیک ہے, پرامن ویری اچھا ہے, ویری گڈ ہے, مگر ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے اب KP ہاؤس جانا ہے, وہاں پہ عمران خان سے میں نے بات کرنی ہے, ان سے ہدایات لوں گا تبھی مجھے آگے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ہم پرامن احتجاج کے لیے آئے ہیں اور ہم پہ سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور ہم نے ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا. اس کے بعد وہ KP ہاؤس گئے. KP ہاؤس جانا مطلب آبیل مجھے مار, اس کا تو یہ مطلب تھا کہ بس مجھے آئیں اور پکڑ لیں. پولیس نے وہاں پہ ان کو نظر بند کیا, ان کے ساتھ مذاکرات چلے, ان کو پھر غائب کر دیا گیا. ابھی وہ اسٹل غائب ہے. اب پولیس اور وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف بھی FIR ہوگی, ان کے خلاف بھی سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے وزیر اعلیٰ پختونخوا کے خلاف. ادھر پختونخوا کی اسمبلی نے جو ہے کل اتوار کے دن 6 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے, ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاپتہ ہے, پنجاب سے اٹھا لیا گیا ہے. KP ہاؤس اسلام آباد پہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ جو صوبائی اسمبلی ہے یہاں پہ طلب کر لی گئی ہے اور یہاں پہ ہنگامہ خیز جو ہے وہ بیانات ہوں گے, قراردادیں پاس ہوں گی, اور کیا حکمت عملی صوبائی حکومت اپناتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا.
چونکہ مرکز میں حکومت شہباز شریف کی ہے اور پنجاب میں مریم نواز کی ہے، دونوں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے صوبائی حکومت پختونخوا کا زیادہ اثر نہیں رہے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، مگر گورنر راج لگانا 18ویں ترمیم کے بعد اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہی اسمبلی جو ہے وہ قرارداد پاس کرے گی، تبھی ممکن ہوگا۔ جب قرارداد پاس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس 10 دن ہے کہ آپ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اس کو منظور کریں، پھر آپ جا کے اس حالات میں آرٹیکل 232، 33 اور 234 ان آرٹیکل کو جواز بنا کے پھر آپ لے کے آ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں وہ بھی پھر عدالتوں سے اس کو اڑانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب تک اسمبلی کی قرارداد یہ خود منظور نہیں کرتے، صوبائی اسمبلی پاس نہیں کرتی کہ ہاں ایمرجنسی یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں، تب تک یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ مگر حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے۔ اس حکومت نے کون سا آئینی کام کیا ہے؟ زیادہ تر غیر قانونی کام ہی کر کے کوشش کی ہے انہوں نے۔ پی ڈی ایم کے دور سے لے کے نگران حکومت کے دور سے اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی آئینی کام آئینی طریقے سے نہیں کیا، آئینی کام کو غیر آئینی طریقے سے کرنے کے ماہر رہی ہے حکومت۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے ان کو دی گئی تھی، وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نگران دور میں جو ہے وہ انتخابات تھے پنجاب اسمبلی کی پختونخوا کے، وہ نہیں کرائے گئے۔ تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آئینی طریقہ کار یوز کریں گے، اسی لیے اگر یہ گورنر راج لگا بھی دیں تو یہ آئینی طور پہ نہیں لگائیں گے، یہ غیر آئینی طریقے استعمال کریں گے۔ سب کچھ ان کے ہاتھ میں، یہ کوشش کر رہے ہیں، کبھی عدلیہ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر یہ آئینی ترامیم لے کے آتے ہیں اور آئینی ترامیم میں یہ وفاقی آئینی عدالت بناتے ہیں تو وہ وفاقی آئینی عدالت میں ٹوٹل کیسز ہوں گے 180 آئینی، اور پارٹی کو بین کرا۔ فوری طور پہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو بین کیا جائے، اور ساری طاقت سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے لے کے وفاقی آئینی عدالت کو دی جائے۔ اب جب ساری طاقت آپ وفاقی آئینی عدالت کو دے دیں گے تو عمران خان جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے، وہ جیل میں ہے، 4.25 سال اس نے حکومت کی ہے، وہ بچہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ وفاقی آئینی عدالت آپ کیوں بنا رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کیوں لے رہے ہیں، آپ 175A کو کیوں ختم کر رہے ہیں، آپ چیف جسٹس کو وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس کیسے لگائیں گے؟ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ ایک پارٹی مطلب وزیر اعظم کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ صلاح کر کے مریم نواز شریف کے ساتھ صلاح کرنے کے بعد زرداری کو بتا دے کہ فلاں چیف جسٹس کو ہم نے وفاقی آئینی عدالت کے لیے لے لی ہے۔ یہ طریقہ کار سے آپ عدالت کو سیاسی بنا رہے ہو، ججز اس دوڑ میں لگے رہیں گے۔ ایک تو آپ 3 کا پینل لے رہے ہو، ہر جج کوشش کرے گا۔ یہ ہائی کورٹ کی طریقہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی حکومت میں اس کی مرضی سے 3 پینل گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور اس میں سے تیسری نمبر جج عالیہ نیلم کو اٹھا کے لگا دیا گیا۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ تو تیسری نمبر کے جج کو بھی نہیں لگایا جا رہا، یہاں تو پہلے نمبر کے جو 4 ججز ہیں وہ ان کی آنکھوں میں کٹک رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو موسٹ سینئر جج ہیں، آتھر جج ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس سیاح آفریدی، جسٹس عائشہ ملک، ان کو تو یہ چاہتے نہیں ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو وفاقی آئینی عدالت میں ہم کو اس کو لے کے جائیں گے، نہیں ہے تو جسٹس جمال منتخیل اور جسٹس امین الدین، یہ سارا فوکس ان کا انہی پہ ہے کہ ان کو وفاقی آئینی عدالت میں لے کے آیا جائے گا، اور ان کے جو باقی 2-4 ججز ہیں مسرت حلالی ہے ان کو بھی لے کے آئے گا۔ یہ طریقہ کار کیا جا رہا ہے، مگر اب وہ 2/3 اکثریت کے لیے ان کے پاس وہ تعداد پوری نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو سہولت فراہم کی ہے اس حکومت کو، 63A کو ہٹا دی ہے۔ اب یہ لوٹے خرید سکیں گے، ان کی خرید و فروخت کر سکیں گے، ان کو زبردستی اٹھا سکیں گے، ان کو بلیک میل کر سکیں گے، اس کے بعد وہ ووٹ ڈالیں گے تو تبھی آئینی ترامیم 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی۔ سینٹ میں پوری نہیں ہو رہی، قومی اسمبلی میں پوری نہیں ہو رہی۔ قومی اسمبلی میں ان کے اراکین کی تعداد 213 ہے، 224 جو ہے وہ میجک نمبر ہے۔ مولانا فضل الرحمان جب ساتھ دیتے ہیں تو پھر بھی ان کو 3-4 بندے توڑنے پڑیں گے۔ اس طرح سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے 5 آدمی ہیں، وہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑے گی۔ مشکل ہے، بڑا اتنا آسان ہے نہیں، مگر یہ کوشش کریں گے۔ جو قاضی فائد عیسیٰ نے جو سہولت فراہم کی ہے ان کو 63A کو ہٹا کے اس کی نظر ثانی منظور کر کے، تو یہ حکومت کو بہت بڑا ریلیف دیا کہ جاؤ ان کو لوٹوں کو توڑو، تحریک انصاف کے بندوں کو گھسیٹو، ان کو خریدو، جو کرنا ہے مار پیٹ کر، ان کی بہنوں کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو اٹھاؤ، ان کی زنانیوں کو اٹھاؤ، ان کے بھائی والد کو اٹھاؤ، ماں کو اٹھاؤ، خود ہی ووٹ دے دیں گے۔ ایک راستہ اوپن کر دیا سپریم کورٹ نے کہ جاؤ ہارس ٹریڈنگ کرو۔ ہارس ٹریڈنگ کو پاکستان میں عام کرنے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ سنگ میل ہے، یہ سامنے رہے گا۔
یہ اس حکومت کے لیے سنگ میل ہے کہ ہم نے سنگ میل اچیو کر لیا، کیونکہ 5-6 بندے یہ آسانی سے توڑ لیں گے۔ اب کوشش کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں ہوتے، 10-12-15 بندوں کو راضی اٹھانا پڑے گا۔ جب آپ بندوں کو اٹھائیں گے، مار پیٹ کریں گے، ان کی فیملی کو اٹھائیں گے، ان کو بچوں کو اٹھائیں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو کیا کرے گا بندہ؟ ووٹ ہی دے گا۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے، اور عمران خان سمجھ رہا ہے کہ یہ وفاقی آئینی عدالت جو بنا رہے ہیں یہ کوئی ملک کے لیے نہیں بنا رہے۔ ٹوٹل اس میں 180 کیسز ہوں گے، سپریم کورٹ میں 53,000 کیسز ہیں، لوور کورٹس میں 22 لاکھ کیسز ہیں۔ ان 22 لاکھ کیسز کی، سپریم کورٹ کی کیسز کی کسی کو فکر نہیں، مگر اپنے کیسز کی فکر ہے، کیونکہ عمران خان کو فکس کرنا ہے۔ یہ اگر آئینی ترامیم کر لیتے ہیں اور یہ 2/3 اکثریت پوری کر لیتے ہیں تو یہ جو وفاقی آئینی عدالت برابر کر دیتے ہیں، پھر عمران خان کو یہ فکس کر کے ان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو جائیں گے، اور وہ پھر 8-10 سال کے لیے اندر بھی ہو جائیں گے، ان کو پھر نکالنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سارا پروسیس عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک پارٹی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اہم رول ہے، جو وہ پل نہیں بننا چاہ رہے کہ یار کل کو میں پھر سامنے آؤں گا، تو وہ پل کا کردار ادا نہیں کر رہے، ورنہ حکومت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، ایک موقف لیا ہوا ہے کہ کسی بھی ادارے کے آدمی کو توسیع نہیں دی جائے گی، ادارے کے سربراہ کو توسیع دینے کے حق میں نہیں ہے۔ وفاقی آئینی عدالت ہم بنانے کے حق میں ہیں، مگر پہلے 3 ججز جو ہے ٹاپ موسٹ سینئر کے، ان میں ججز کو لینا ہے۔ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان اس سب چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک کامیاب موو کھیلی ہے جو اس ٹائم پہ حکومت کو مشکل میں ڈال دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ ان پاپولر حکومت ہے، ان کے فیصلے ان پاپولر ہیں، عوام ان پہ بھروسہ نہیں کر رہی، یہ اخلاقی طور پہ کمزور ہیں۔ اس لیے جیل میں 1 سال سے بیٹھا ہوا شخص جلسے کا اعلان کرتا ہے، احتجاج کا اعلان کرتا ہے، اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں۔ تو اس نے یہ ثابت کر دیا، اور اس نے یہ جو گیم کیا ہے یہ ابھی بیٹھنے والا نہیں ہوگا۔ اب وکلاؤں کی تنظیمیں بھی نکلیں گی، آگے بہت کام ہونے والا ہے، اور عمران خان کو ذرا تھوڑا پتہ بھی چل گیا ہے کہ یار میرے کارکن جو ہیں وہ میری آواز پہ نکل رہے ہیں، تو آگے جا کے وہ مزید ان کو موٹیویٹ کریں گے، اور یہ آگے جا کے بڑی مشکلات ان کے لیے کھڑی ہوں گی۔ تو یہ حکومت کسی بھی طور پہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو فکس کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اگر عمران خان جیل سے نکلتا ہے، اس کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اس کو سنبھال نہیں پائے گی، اس کا جیل سے باہر قدم رکھنا۔ آپ کل کہہ دیں کہ عمران خان جو ہے اس کو بری کر دیا گیا ہے، آپ دیکھیں پورا پاکستان امڑ آئے گا اس کو دیکھنے کے لیے۔ آپ بلیو کریں کہ ملینز آف لوگ ہوں گے عمران خان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پاپولیرٹی اس نے حاصل کر لی ہے۔ اب وہ پاپولیرٹی اس نے جو ہے مطلب یہ تو بتا رہے ہیں کہ ان کے برین واش کیا گیا ہے، جھوٹ ہے، میں بول رہا ہوں سچ ہے، مگر بیانیہ جو سیاست میں عمران خان نے بنا لیا ہے، بس لوگوں نے، عمران خان نے عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج جو ہے شکر اللہ کا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ لگ ایسے رہا تھا جو مومنٹم بن رہا تھا، تو ہم نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے جو پڑوسی کے ملک میں ہو گیا، مطلب اتنے لوگ نہ نکل آئیں۔ اگر اتنے لوگ نکل آتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، مگر ان لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل تھا۔ تو یہ حالات حکومت کو بھی دیکھنے چاہیے، یہی سجیشن اس حکومت کے پاس بھی ہے۔ اس ملک کے لیے اگر آپ نے سوچنا ہے تو آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے عوام کے مسائل حل کریں۔ ان کے جو 22 لاکھ کیسز ہیں، عمران خان اٹھ کے آپ لوگوں کو کھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس طرح کوئی طریقہ بنا لو، یہ ٹرم آپ پوری کر لو 3-4 سال 5 سال، کیونکہ اس میں ملک کا بھی، جمہوریت کا بھی فائدہ ہے۔ ملک کو دیکھنا ہے کہ ہر حکومت میں ملک جو ہے اس کی کرنسی نیچے جا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے دن بدن، انرجی کا کرائسس ہے، بے روزگاری کا کرائسس ہے، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ عمران خان کے دور میں آپ لوگوں نے، پی ڈی ایم نے مظاہرے کیے، وہ آپ کے دور میں کر رہا ہے، تو یہ ملک مزید پیچھے جا رہا ہے۔ یہ ترقی اس طرح نہیں ہو سکتی۔ جو منصوبے عمران خان کے تھے وہ آپ نے بند کر دیے، جو آپ کے تھے وہ اس نے بند کر دیے۔ ایسے ملک آگے نہیں جاتے، بہت مشکل سے ایسے ملک جاتے ہیں۔ تو یہ پوری آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ملائیشیا کا وزیر اعظم ادھر تھا، مہمان ادھر تھے، اور انہوں نے جو ہے اتنا بڑا دعویٰ، بھائی OIC کا اجلاس آ رہا تھا پاکستان میں، بلاول بھٹو نے اور حکومت نے 55 ممالک کو، 50 ممالک جو OIC کے آ رہے تھے اس ٹائم پہ دھرنے دیے، اور کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ نہیں یار مہمان آ رہے ہیں، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو جب آپ نہیں مانے تھے تو یہ کیسے مان لے گا؟ وہ تو آپ سے ہی بڑا ضدی ہے۔ تو اس ٹائم پہ عمران خان کا باہر نکلنا اس حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہے، اور یہ حکومت فیل کر رہی ہے کہ عدالتیں جس موڈ میں ہیں، کہ عدالتیں جو ریلیف دے رہی ہے عمران خان کو، وہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ان ججوں کو بھی فکس کیا جائے گا، اور عمران خان کو بھی فکس کیا جائے گا، اور اپنی من پسند کی عدلیہ کو
خود ہی بٹھا کے سیاسی کر کے اس کا انٹرویو کر کے اپنے من پسند ججوں کو رکھ کے تبھی عمران خان کو 5-10 سال کے لیے اندر کیا جائے گا. وہی شیخ حسینہ واجد جو ہے بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی, وہی ماڈل جو ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے کہ بس جو پاپولیرٹی نہ ہو مگر ہماری حکومت ہو, جیسے وہ چلی تھی 2007 میں 2008 میں, وہ یہاں تک آ گئی تھی حکومت, وہ زبردستی کئی بار جیت گئی تھی حالانکہ اس کی اکثریت تھی بھی نہیں. تو اسی طرح اس حکومت کو بھی اکثریت دی گئی ہے. یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے, اور ان پاپولر گورنمنٹ کو یہ پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا, بڑا آسان, کہ جب بھی یہ سارے دوست ہمارے جتنے بھی اینکر وغیرہ ہیں, سب جو تاریخ کے طالب علم بھی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے آتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے تب آتی ہے. مگر پہلے جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے جتنی بھی حکومتیں ماضی میں گئی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے کہ یار یہ آنے والی کون سی گورنمنٹ کون سی پارٹی پاپولر ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. تو وہ جیت بھی رہی تھی, وہ دبا کے جیتی, آگے سمیت عمران خان کے بھی ساتھ 2018 میں اس طرح ہوا ہے. 2018 تک جتنا بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اسی طرح آئی ہے. یہ 2024 میں جو گورنمنٹ آئی ہے یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے, اور یہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹاکرا لیے کہ ان پاپولر گورنمنٹ کی سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. جو 100 بندے ہیں ان کی فارم 47 پہ جیت ہے, وہ 8 فروری کے الیکشن میں ہار گئے ہیں, وہ 9 فروری کے الیکشن میں جیتے ہیں. تو وہ کیسے عوام کو بھی پتہ ہے, اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یار فلاں حلقے میں یہ میں رہتا ہوں, ان پہ تو یہ ہار گیا ہے, صوبائی اسمبلی کی نشست فلاں ہار گیا ہے, تو یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے اس حکومت کا جو اخلاقی جواز ہے وہ بڑا کمزور ہے, اور یہ جو ابھی یہ آئین کے ساتھ ان کا حلیہ بگاڑنے جا رہے ہیں, اس سے اچھا ہوتا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو بٹھایا جاتا, کیونکہ اس کے سینئر رہنما یہاں پہ ہیں. یعنی من گنڈاپور کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تھی, وزیر اعظم ملاقات کر لیتے, پنجاب کا ڈیلیگیشن ساتھ جاتا, مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن علیحدہ سے جاتا, پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن جاتا. افہام و تفہیم سے یہ حکومت کے پاس تو اختیار ہوتا ہے, اپوزیشن جو ہے اس کا کام رولہ ڈالنا ہوتا ہے, حکومت کا کام رولہ ڈالنا نہیں ہے, حکومت کا کام طریقے سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اب خدا نخواستہ اگر یہ آج کے دن کوئی بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا تو یہ بہت بڑا نقصان ملک کے لیے ہوتا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتی ہے. اللہ حافظ.